अस्सलाम वालेकुम। आज आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आज हमारे स्टूडियो में बहुत बड़ी शख्सियत आई हैं और आए हैं इम्तियाज़ रस्तगार। मैं अभी पूछूंगी कि मैं स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सही की कि नहीं। वेलकम टू माय स्टूडियो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम। थैंक यू। तो आप की तो खैर है, मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप उसमें लेक्चर्स देते हैं, सब कुछ। लेकिन पीछे से मुझे धक्का दिया सादिया ने जी। तुम उनको ज़रूर बुलाओ, उसको पता है कि मुझे। अच्छा, इस वक्त मैं आप लोगों से सबसे बड़ी जो बात करना चाहती हूँ कि जो यंग पीपल हैं वो सब आराम से जम के बैठे, क्योंकि आज हम दोनों इसीलिए आके बैठे हैं क्योंकि आप लोगों से बात करनी है। और मैंने भी देखा डेमोग्राफिक्स में, अब मेरे यूट्यूब चैनल 25 to 35 ईयर ओल्ड्स ज़्यादा देखते हैं। तो आप लोग प्लीज़ बैठे रहें। और हम देखना चाह रहे हैं कि कुछ लोग बात करते हैं पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इधर क्या हो सकता है। तो मैं एक पर्सन को लाई हूँ जो गुरु हैं, जिन्होंने ये काम जमकर किया है और हर दौर में किया है। माशाल्लाह इन्होंने स्टार्ट किया है। अब पूरी कहानी इनसे सुनेंगे, मैं बीच में नहीं आऊँगी। और हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कैसे सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता है। ओवर टू यू जी। ये आपकी कहानी शुरू कहाँ से जी, हुई, एजुकेशन कहाँ की थी? शुक्रिया शीरीन। जी। सबसे पहले तो कहानी तो मैं बाद में सुनाऊंगा। हालात की ख़राबी की बात यह है कि मेरी जो ज़िंदगी के शुरू के टाइम है ना, आई वॉज बॉर्न इन 1946 ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर ना। तो मैं इंडिया में पैदा हुआ था, जलंधर। तो हम वो सर्वाइवर हैं जो यहाँ आए। लेकिन जब मुझे थोड़ी होश हुई तो मैंने अपने वालिद को रोते देखा। उस दिन खबर आई थी रेडियो पे कि लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। हाँ जी, ही हैज़ बीन शॉट। तो माय फादर वाज क्राइंग कि अब पाकिस्तान का क्या बनेगा। तो ये पाकिस्तान के हालात जो हैं, ये मतलब शुरू से ही मैं सारी ज़िंदगी से ये देख रहा हूँ, है जी। तो लेकिन ये कि अगर मैं इनके हालात के ठीक होने का इंतज़ार करता ना, तो आज मैं क्या कर रहा होता कि जब हालात ठीक होंगे तो फिर मैं कुछ करूँगा, है जी। सो दैट इज़ माई लाइफ। तो इसलिए हालात हमेशा ही सबके लिए एक जैसे नहीं होते। इसी पाकिस्तान में लोगों के लिए बहुत अच्छे भी हैं और राइट भी हैं, और ऐसे अमेरिका में भी ऐसे ही है। सारे अमेरिकन जो है ना खुशहाल नहीं है, और मैंने अमेरिका में इतनी गुर्बत देखी है जितनी कि पाकिस्तान में शायद आप ना देखें। एंड दैट इज़ राइट बिहाइंड द वाइट हाउस, है जी। इसलिए ये जो चीज़ है ना, इनके हालात और ये चीज़ें, ये सब्जेक्टिव सी बात है, लेकिन ये हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा सवार है। तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि कहानी व्हाट शुरू वाज माय कहाँ से? लाइफ। तो जब हम लोग पाकिस्तान आए तो रावलपिंडी पहुंचे थे, और रावलपिंडी शहर खाली था। तो हमारी जो फैमिली थी, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू कम इन। और आपने ये हाँ भी बताया हम्म, कि वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिनकी पूरी फैमिली पहुंच सकी जी, अल्लाह के करम से। ऐसे ही बात है। वरना तो 1947 में बहुत कम लोग थे जो पूरे पहुंचे, जी कहीं ना कहीं लोगों जी, पे। जो ईस्ट पंजाब से जो फैमिलीज इधर शिफ्ट हुई उनमें से बहुत ज़्यादा लोग हो गए। तो अल्लाह का फजल है कि हमारी फैमिली में सब लोग आ गए यहाँ पे। तो रावलपिंडी शहर जो था ना, खाली पड़ा था इन वे। तो वालिद साहब ने एक घर ऐसा चूज़ किया रहने के लिए जिसके अंदर सब चीज़ें प्लंडर हो चुकी थी, वरना हिंदुओं के घर भरे हुए थे, बुत मूर्तियाँ ये वो सारी चीज़ थी। तो माय फादर डिड नॉट ऑप्ट फॉर ए हाउस लाइक हाउस। दैट, बिल्कुल सादा अपना जो था उसमें। तो हमने बड़ी स्पार्टन कंडीशन में ज़िंदगी देखी कि जैसे आप कहें ना कि कोई चारपाइयाँ भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, जहाँ से स्टार्ट किया। तो मेरा जो बचपन था, चार जब मैं 4 साल का हुआ तो जिस स्कूल में डाला गया तो वो मुस्लिम हाई स्कूल के पीछे, और वो भी टाट स्कूल था। एक छोटे से कमरे में 90 बच्चे थे, और तख्ती जो मेरी तख्ती थी, वो जो हम लिखते थे तख्ती, वो सामने वाले लड़के की कमर पे पड़ी थी और पिछले वाले की मेरी कमर पे पड़ी थी। सो वी स्टार्टेड लाइफ नो फ्रॉम देयर। टेबल्स, नो नथिंग। तो 5वीं जमात तक मैंने उस स्कूल में पढ़ा। तो लेकिन उसकी ब्यूटी ये है कि उसके साथ मेरी लिखाई भी अच्छी हुई है, मेरी उर्दू लैंग्वेज बहुत अच्छी हुई,
بعد میں جب مجھے شفٹ کیا گیا ٹو انگلش میڈیم سینٹ میریز تو پھر ہم نے انگریزی پہ زور دیا, پھر انگریزی ٹھیک ہو گئی. تو 1958 میں 1957 میں پاکستان ایئر فورس پبلک اسکول سرگودا کا ٹیسٹ تھا, وہ ہوا تو میں نے وہ پاس کیا. سو پھر میری اگلی اسکولنگ جو تھی وہ پاکستان ایئر فورس اسکول سرگودا میں ہوئی. تو سرگودا میں پڑھا بھی, لیب بھی, فزکس کیمسٹری, اچھا بہت اچھا تھا ماحول, اور فلائنگ بھی کی, ماڈل ایئر کرافٹس اور فزیکل ایکٹیویٹی ساری. تو اس کے بعد پھر آئی شفٹڈ ٹو گورڈن کالج, 1 سال کے لیے انٹر کیا. پھر دین آئی وینٹ ٹو دا یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج آف کامرس. تو وہاں سے پھر میں نے بی کام آنرس کیا. سو یہ لاہور میں ہے نا؟ یہ لاہور میں جی. تو آئی وانٹیڈ ٹو بی این انجینئر, آئی وانٹ ٹو اسٹڈی فزکس. اینڈ وچ انجینئر ڈو یو وانٹ ٹو بی, میکینیکل یا؟ ہاں میکینیکل جنرلی ہے جی. یہی وہ ان دنوں میں زیادہ تر اسی چیز ہوتی تھی. لیکن مائی فادر وانٹیڈ می ٹو بی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, سو آئی واز سینٹ ٹو اسٹڈی ایٹ ہیلے کالج. تو وہاں میں نے بی کام آنرس تو کیا اور پراپر طریقے سے کیا. آئی وینٹ فرام اے ملٹری اسکول, تو ہمیں کلاسز مس کرنی نہیں آتی تھیں. ہمیں یہ نا پراکسی لگانی, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ نہیں آتا تھا. سو لیکن ایجوکیشن کافی لوز ہوتی تھی, 2 پیریڈ ہو گئے خالی 2. تو میں واٹ آئی انہیریٹڈ فرام مائی فادر اینڈ گرینڈ فادر واز بک ریڈنگ. تو ہمارے گھر میں یہ جو کلچر تھا نا ریڈنگ کا, وہ بڑا ایسے وداؤٹ اینی فورس, وہ اٹ واز جسٹ ان دا ایئر. سو لاہور ہے سوری اس لیے ہوگا کہ آپ اپنے بڑوں کو بھی ہر وقت کتاب پڑھتے دیکھتے ہو, ایسی تھی جی یہ بات. تو مائی فادر واز ان دا GHQ. تو آرمی سینٹرل لائبریری جو تھی وہ اٹ واز ویری ویل اسٹاکڈ, ہمیشہ لیٹسٹ ٹائٹلز آ رہے ہوتے تھے. اینڈ آئی آلویز فاؤنڈ مائی فادر bringing in books, reading, پھر discussing them. تو I am a beneficiary of that. But when I went to Lahore, تو I was not interested in becoming an accountant. تو مجھے ایسے لگتا تھا, اس بچہ تھا میں, تو ایسے لگتا تھا اکاؤنٹنٹ جو ہے یہ اسکور کیپر ہے. جیسے ہم اپنے اسکول میں اسکور لکھتے تھے نا, رنس کوئی اور بناتا تھا, تو میں ایک آدمی بیٹھا رجسٹر پہ اسکور لکھتا تھا, کتنی رنز ہو گئی, کتنی رنز پہ آؤٹ ہوا, کتنے LBW ہوئے, کیا ہوا, وغیرہ وغیرہ. سو مجھے وہ اکاؤنٹنگ لک لائک اے اسکور کیپر. آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بیکم اے اسکور کیپر. تو وہ باقی تو کام ہو رہا تھا, تو بیچ میں ریڈنگ تھی کافی زیادہ, بایوگرافیز, اکنامکس, ٹیکنالوجی, یہ وہ, کیونکہ لائبریریز بڑی اچھی تھی. 8 لائبریریز کی میرے پاس ممبرشپ تھی ہر روز, بہت زبردست, بہت زبردست. نہیں جی نہیں, اور ان لاہور یہاں تو یہ جو آرمی سینٹرل لائبریری تھی نا, یہ بیسٹ تھی یہاں پہ. چلے لیٹس نیم the 8 libraries. I don't know why مجھے بس سخت نوسٹیلجیا ہو رہا ہے. ہاں, ہیلے کالج کی اپنی لائبریری بڑی اچھی تھی. اس کے اندر جو ورلڈ شارٹ سٹوریز کی جو کلیکشن تھی نا, چیخوف, بالزخ, ماپسوں, آپ کسی کا نام لیں تو وی ہیڈ اٹ دیئر. بٹ وین آئی ٹرائی ٹو ریڈ دوز, تو جو سینئرس تھے وہ کہتے تھے تم اکاؤنٹنگ پڑھنے آئے ہو, یہ کہانیاں پڑھنے کے لیے آئے ہو. سو وہ, اور میں نے وہ پڑھنی تھیں. تو جب سینئر کے امریکہ رہے تھے تو ہم نے یہ شیکسپیئر وغیرہ اس وقت 2-3 پلیز بھی کر چکے تھے, اور چوسر بھی پڑھ چکے تھے, کئی چیزیں پڑھ چکے تھے. تو دیٹ واز آل بیہائنڈ می. لینگویج اسکلز اچھی تھی. تو پھر پنجاب یونیورسٹی مال روڈ پہ دے ہیڈ اے گریٹ لائبریری, اور اس میں ایک انڈسٹریل سیکشن تھا جو میں نے اپنے 2nd اور 3rd ایئر میں سارا, جیسے کہتے ہیں, چھان مارا پکڑ کے. اس کے بعد the one which has now become fine arts department. نہیں, وہ اس کے سامنے نیشنل کالج آف آرٹس. نیشنل کالج آف آرٹس جو ہے نا, وہ تو اٹس ناؤ لائک اے یونیورسٹی, بٹ وہ بھی وہ علیحدہ ایک اسٹوری ہے. لیکن اس کے ساتھ پنجاب پبلک لائبریری تھی ساتھ, نیکسٹ ڈور ٹو اٹ. پھر ایک BNR آڈیٹوریم تھا, اس کی اپنی لائبریری تھی. برٹش کاؤنسل, امریکن سینٹر, اور
لارنس گارڈن میں ایک لائبریری Yes. تھی. سو یو نو دیر لاہور واز ویری ویل اسٹاکڈ اور بڑا اچھا ماحول ہوتا تھا. ٹارلنگٹن مارکیٹ کے پیچھے ایک آرکائیو لائبریری وہی وہ دیٹ از آئی تھنک دیٹ از نون ایز پنجاب پبلک لائبریری ہے. تو یہ میں سب کا ممبر تھا. اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایوب خان کے خلاف ایک تحریک چلتی تھی، مادر ملت ایوب خان جو چیز چل رہی تھی 64 65 64 65 ایون 63 بھی 66. ہوگا شاید. تو یونیورسٹیز ہاسٹل خالی ہو جاتے بند کر. تو میں کیا کرتا تھا کہ سب لائبریری سے کتابیں ڈرا کی، اپنی بیلٹ کھولی، کتابیں باندھ کے نا اس کو آئی یوز ٹو آئدر گو کم بیک ٹو راولپنڈی پیرنٹس کے گھر، یا بعد میں مائی ایلڈر بردر وہ زندہ آرمی ان کے گھر چلا جاتا تھا. تو پھر اٹ واز جسٹ ریڈنگ. تو دیٹ میڈ اپ مائی مائنڈ. ریڈرز آر لیڈرز. ہاں جی. تو ریڈنگ از ویری امپورٹنٹ اور اس میں کافی اچھی کتابیں پڑھی. اور دیٹ لیڈ می ٹو اسٹارٹنگ اے اسمال بزنس وائل آئی واز اسٹل ان مائی ہاسٹل. You were how old were you? You can imagine کہ born in 46 46 and the year was 64. So you can, this was 18 years. 18 years. ہے جی. تو And you started your own business. جی ہمارے گھر میں ایک پرانا ٹائپ رائٹر تھا اچھا. اور ٹائپ رائٹنگ واز 100 پیجز کا نمبرز کا پرچہ تھا ہمارا. سو آئی واز پروفیشینٹ ان ٹائپنگ. انگریزی میری ویسے ٹھیک تھی اور بایوگرافی پڑھ کے آئی واز موٹیویٹڈ کہ یار اس نے کر لیا وائی کانٹ آئی ڈو اٹ. تو مائی فادر وینٹ ٹو اے کورس ان نیپا ڈھاکہ. تو وہ وہاں پہ نا ہی یوز ٹو رائٹ اے لیٹر ٹو می ایوری ویک. یہ ہمارے نا فادر اینڈ سن وی ہیڈ اے شروع سے بچپن سے نا ہم ایک دوسرے کو ایک لیٹر ہفتے میں لکھتے تھے. اینڈ اٹ واز مور لائک اے ڈائری. اچھا. تو اس میں اٹ واز اباؤٹ ہیپننگ اور تھنگس. والد صاحب سرمن شرمن نہیں لکھتے تھے کوئی، جسٹ یہ کیا یہ ہو گیا. تو انہوں نے جو وہاں نیپا والوں نے جو ان کو انڈسٹریز دکھائیں ان کے ایڈریسز والد صاحب نے لکھ کے بھیجے. میں آج تیج گون انڈسٹریل ایریا میں فلاں کو مل لیں گے فلاں کو مل لیں گے. سو میرے پاس وہ ایڈریسز تھے. میں نے وہ لیٹرز ان کمپنیوں کو لکھنے شروع ہوئے. اب لیٹرز کی انگریزی پرفیکٹ تھی، سارا کچھ ٹھیک تھا، لیکن آئی ڈڈ ناٹ ہیو این ایڈریس. اب ہاسٹل کا میں ایڈریس تو نہیں دے سکتا. سو آئی وینٹ ٹو دا جی پی او جو تھا نا وہ اٹ واز ود ان واکنگ ڈسٹینس فرام ہیلے کالج. ہم وہاں تھے پرانی انارکلی میں، ادھر ہیلے کالج تھا تھوڑا سا آگے وہ جی پی او ہے. تو وہاں جو کلرک بادشاہ تھا جس نے مجھے وہ نمبر الاٹ کرنا تھا پی او باکس کا، آئی وینٹ ٹو اپلائیڈ ہم فار اے پی او. اس نے کہا کہ بھائی تمہیں کس لیے چاہیے، 18 سال کا تمہیں کس لیے. لڑکا. میں کہا جی میں نے ایک بزنس. اور تم نے بزنس کرنا ہے. وہ جیسے کلرک کرتا ہوتا ہے نا نارملی پاکستانی، آپ کو ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو بڑی مشکل سے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں نے وہ چاچا جی کو کیسے کہا، لیکن مجھے ابھی تک نمبر یاد ہے 1012 میرا پی او باکس نمبر ہوتا تھا. اچھا بگ اچیومنٹ جی. وہ سو آئی ہیڈ، وہ جب نمبر مل گیا تو میں نے ایک لیٹر ہیڈ اپنے بزنس کا ایک اسٹائل بنایا، وہ پرنٹ کروایا. ٹائپ رائٹر تھا تو لیٹر لکھے آئے، کوئی 10-12 میرے پاس ایڈریسز تھے. ایک کا جواب آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ پیسے بھیجیں ہم آپ کو کرتے. پھر دیٹ لیڈ می ٹو سیلنگ ماسکیٹو نیٹنگ، جیسے مچھردانی کا کپڑا. پھر میں انارکلی بازار میں اپنے اسپیئر ٹائم میں بیچتا تھا. اچھا. تو میں نے اپنے والد صاحب سے 500 روپیہ بورو کیا. میں نے یہ بھی سنا آپ کا کوئی ریڑھی کا بھی معاملہ تھا کچھ. وہ بس یہی تھا، مچھردانی کا کپڑا بیچتے تھے. مچھردانی کا کپڑا. ہاں. آپ وہاں کھڑے ہو کے سڑک پہ؟ نہیں سڑک پہ نہیں. آئی میڈ این البم آف دا پروڈکٹس. اچھا. اور یہ جو لوگ مچھردانی بیچتے تھے ان کے پاس گیا تو ان سے آرڈر لیا، ان کو سپلائی کیا. تو دے ور میکنگ، وہ سلائی وہ کرتے تھے، کپڑا میں لا کے دیتا تھا ادھر سے ایسٹ پاکستان سے. تو اس طریقے سے پھر اس کا، کیونکہ مائی فادر واز اے گورنمنٹ سروینٹ اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہمیں حلال پہ پالا. یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو کچھ بھی میں نے زندگی میں کیا ہے ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا حلال کی طرف، وہ بھی اس کا میرے اوپر بہت، مجھے اس کا فائدہ ہے بیسی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی پھر مجھے کچھ ارننگ شروع ہوئی تو میں نے گھر سے اپنا جو
ہاسٹل کا اور جو فیس کا خرچہ منگوانا کم کر دیا پہلے، پھر اور کم کر دیا. سو اپنے کپڑے، کتابیں، فیس وہ آئی اسٹارٹیڈ پیئنگ. سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں آئی پیڈ موسٹ آف مائی کاسٹ. تو یہ مجھے دو چیزیں ملی، ایک حلال کی کمائی اور دوسرا از یو نو یو آر سیلف سسٹیننگ، سیلف یو نو، اینڈ اس کو کہتے ہیں غیرت مند انسان. جی، غیرت کے ساتھ رہنا وداؤٹ اے بیگرز بول، کہ یہاں تک کہ اپنے پیرنٹ سے بھی نہیں مانگا. آپ نے جو غیرت کی بات کی نا، جو خوددار انسان، جو اس زمانے کا جو سیکشن آفیسر تھا وچ واز مائی فادر، تو تنخواہ جو تھی نا وہ 350 اور 450 کے درمیان. مائی فادر ریٹائرڈ ان 1968، تو اس وقت ان کی تنخواہ 650 روپے تھی. اور میرا خیال ہے 1963 یا 64 میں ہی واز ایبل ٹو بائی اے ویسپا اسکوٹر. ہمارے گھر میں ریفریجریٹر نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، ہاں جی. اور والد صاحب کے جو کپڑے چھوٹے ہوتے تھے، ان کے چھوٹے ہوتے تھے، وہ دردی سے میرے لیے بنا دیے جاتے تھے. ایسے ہی گھر میں بازار سے ہم اسکواش نہیں خریدتے تھے. میری والدہ سیزن میں مالٹے لیتی تھی اور کرش کر کے سارے سیزن کے لیے اسکواش بنا کے رکھ دیتی. جیم، مارملیٹ سارے گھر میں بنتا تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو بھی غریب نہیں سمجھا. آج کل ہمارے جو ملازمین ہیں، ہاؤس ہولڈ کے ملازمین جو ہیں، ان کے گھروں میں ٹی وی ہے، موٹر بائک ہے، ان کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اسی لیے آپ نے جو بات ابھی کی نا غیرت کی، بات یہ ہے کہ جس وقت بندہ یہ کر لیتا ہے نا ہاتھ، اس میں اور اس میں فرق ہے. اسی تو ہم نے جو سیکھا اپنے بڑوں سے وہ یہ تھا کہ ہاتھ ایسے نہیں ہم نے کرنا، ہاتھ ایسے بندے کا ہونا چاہیے، ہے جی. اچھا، تو اس لیے وہ جو ہے نا سچویشن کہ آپ اپنا کر کے اپنی دنیا خود بنائیں نا آپ، ہیں جی. تو کہنا کہ جی ہم وی آر پور اس لیے جی ہمیں کوئی کہیں سے مل جائے، تو یہ جو ہے نا، کیونکہ آپ نے بات کی تو مجھے بالکل نہیں، اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ اینڈ آئی وانٹ کہ ہمارے ینگسٹرز اس چیز کو پلے باندھ لیں. جی. دیکھیں ہم اکثر لوگ جو ہیں، سوری، یہاں اکثر لوگ یو نو کہتے ہیں یہ تو مجبوراً ہے، مجبوراً یہ کرنا پڑا، وہ کرنا پڑا. تو یہ جو لوگ کھڑے ہو کے فخر سے سر بلند کر کے آپ نڈر ہوتے ہیں اور ہر کام خود کرتے، وہ تب ان سارے فیکٹرز کے ساتھ آتی ہے. حلال کی کمائی کے ساتھ آتی ہے، غیرت مند اور خوددار ہونے سے آتی ہے. یہ دو بہت بڑی کوالٹیز ہیں، اور یہ آپ اپنے ذرا دیکھیں کہ کیا ہے اور کتنا نہیں ہے، تو وہ اس کو ہم نے لیول کرنا ہے، پھر آگے چلیں گے. جی. تو I think we'll take a little break and then we'll come back. Right. Do subscribe and like my channel. Thank you if you like it. Thank you. We'll be back just now. ویلکم آنیا اینڈ ویلکم حمزہ. تھینک یو سو مچ. دیکھو ریئل ورلڈ وہ ہے جو آپ کے گیٹ کے باہر ہے. ایگزیکٹلی دیٹس دا ریئل ورلڈ. بٹ وین یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو لوز، 15 سال کے بچے کو کیا ہے نقصان؟ مجھے پیرنٹس کو جو ہے تھوڑی فائنینشیل انڈیپینڈنس اسی تین سے جو ہے سکھانی کہ آپ چلو بیٹا میں آپ کے بزنس میں انویسٹ کرتا ہوں. بیکاز علی اسٹل ٹاکس اباؤٹ ہاؤ he developed this mindset business ka. When he wanted to do the supplement business, he went to his dad. Dad didn't have a job at that point. He was jobless for 4 years. So like, آپ کے پاس رینٹ دینے کا پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس راشن کا پیسہ نہیں ہے. I am not exaggerating. My dad might watch this video. I am sorry dad if you watch this, but I have seen him cry. I have never seen my father cry. I have seen him cry through those times. And میری امی کا سارا سونا بک گیا. مطلب ہم بہت برے ٹائم سے گزرے ہیں. اس پوائنٹ پہ میرے باپ نے 32,000 کا چیک مجھے کاٹ کے دیا کہ یہ بیٹا کیش کراؤ. ویلکم بیک. آئی ہوپ یو ہیو سبسکرائب ٹو دا چینل. اور یہاں بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے امتیاز صاحب سے. اور ہم نے 2 پوائنٹس پچھلے ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں کہ بھائی حلال کی کمائی ہونی چاہیے، خودداری ہونی چاہیے. اور میں آپ سے ایک اور بھی چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ خیر ویسے یہ جو رت بنی ہے باہر جانے کی، یہ میرے خیال 70s سے شروع ہوئی تھی.
1970s. उससे पहले सब लोग बड़े खुश थे, and they were determined to, everybody was determined to work in the country in any capacity and any role. तो उनके रोल मॉडल्स भी यहीं से थे. हर एक अपने कायदे आज़म को तो खैर सभी हर वक्त याद करते थे. और आपने जो एलिमेंट बताया उसका, अल्लामा इकबाल जो कहते हैं ना, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है. ये मुर्दा लोगों की बातें हैं कि हम हाय हम तो ये भी नहीं कर सकते वो भी. भाई अगर आप जिंदा हो तो अपनी दुनिया बना लो, ठीक है. तो दैट्स द मेन. सो ये जो बाहर जाने की आपने कभी नहीं सोचा? ये बताइए. हाँ, मैं पहले तो, आपने क्योंकि 70s की बात की जी है, जी. मैं पहले तो जनरली आपको बताऊं हाँ. कि 70s जो था ना, 1970 की बात है, तो ये वो टाइम है which was the rise of Zulfikar Ali Bhutto. He became a popular leader, और उनका नारा था रोटी कपड़ा और मकान है. और फैक्ट्रियों में उन्होंने लोगों को कहा कि जो आदमी जिस सीट पे काम कर रहा है ना, या जिस कारखाने में काम कर रहा है, वो उस जितना उसका पोर्शन है उसको दे दूंगा मैं. अच्छा, अब ये इसके साथ, ये तो गलत बात है. अच्छा, वो काफ़ी बहुत बड़ा टर्मोइल हुआ. तो और इकोनॉमी उन्होंने बहुत बुरी तरह से डैमेज की, ये ऐसी तकरीरों के साथ भी और अपने आने के बाद भी नेशनलाइजेशन के साथ. लेकिन जो इसके अंदर असली जो चीज़ है ना, लोगों की तवक्कुआत बन गई. मेरी छोटी सी फैक्ट्री थी, तो जो बंदे आपस में ये बात करते थे, अब उसे भुट्टो नहीं कहते, पट्टू कहते थे उसका, अब पट्टू आ जाएगा, हैं जी. तो वो पंजाबी में ना उसे, अच्छा, अब कहते थे ये आ जाएगा ना, ये वाली जगह मुझे मिल जानी है, ये है जी. अच्छा, मैं उधर फिर रहा हूँ अपने वहाँ पे, लेकिन दिस इज़ हाउ दे वर टॉकिंग. अच्छा, अब जिस वक्त वो आ गया तो ये तो नहीं होना था. अच्छा, अब ये जो लोग थे, दे स्टार्टेड कि यार गवर्नमेंट ने तो कहा था कि रोटी कपड़ा मकान गवर्नमेंट देगी, ये होगा. तो लकीली फॉर भुट्टो 2 थिंग्स हैपन कि ऑयल का जो बनंजा था मिडल ईस्ट में, ज़की यमानी और ओपेक का बनना और तेल की कीमतों को ऊपर जाना, और सडनली सऊदीज गेटिंग ए लॉट ऑफ मनी. वरना सऊदी तो इधर आके मांगते थे. इनके जो मौलम तो होते थे, ये ऑफ सीजन में इधर आते थे खैरात वगैरह लेने के लिए. ये भी वक्त आया जी, है जी. अच्छा, और भाई रुपया जो था वो ₹2.5 का डॉलर था, है जी, जो कि बहुत आगे जाके ₹4.5 का डॉलर हुआ है. अच्छा, तो सऊदीज फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि आपने कहा ये बात तो शायद लोगों को नहीं पता कि सऊदीज को जो इनकी एम्बेसी लंदन में है वो हमने खरीद के दी थी. ऑनेस्टली जनाब, हाँ जी, हमने खरीद के जी. दी. और जो पहली शाह फैसल के वालिद जो थे ना, उनको जब क्या नाम, उनको हमारे नवाब अब्बासी साहब ये गए थे हज के लिए वहाँ पे सऊदी में. तो ये जाते हुए अपने इस्तेमाल के लिए, इनका अपना शिप था, ये चंद 100 या चंद हज़ार लोगों के साथ ये हज पे गए थे, अपनी गाड़ियाँ भी साथ लेके गए थे. सो ही वेंट टू सी द सऊदी किंग साउथ एट ए रेजिडेंस इन हिज रोल्स रॉयस. उधर सऊदी में सड़कें वड़कें नहीं होती थी जब वो गए थे, तो रोल्स रॉयस एक रगड़ सी गाड़ी थी, उस पर गए. अच्छा, which year are we talking about? ये आई थिंक दीज आर लाइक द 30s और समथिंग, 30s या 40s की बातें हैं, पार्टीशन से पहले की बातें. ठीक. अच्छा, तो शाह सऊद ने कहा कि तुम्हारे पास तो गाड़ी है, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है कोई. तो ये वज़ादार आदमी थे. जब ये हज से फारिग हुए तो एक गाड़ी ये तोहफे में किंग सऊद को दे के, दैट वाज द फर्स्ट कार जो कि इधर से उधर गई थी, है जी. इसलिए हम इतने हालात ख़राब नहीं हैं हमारे. अच्छा, ये दिनों का हेर फेर होता है, कभी कोई कौम ऊपर चली जाती, नीचे चली जाती. उनका तेल निकल आया, है जी, तेल निकल आया, वो 1924 में निकला था शायद उनका तेल निकल आया वो फिर. लेकिन तेल की जब कीमतें बढ़ी, ये था अर्ली 70, 72, 73, तो उधर से डिमांड आई लेबर के लिए,
اچھا ادھر یہاں پاسپورٹ بنتا تھا 8 سال میں. تو بھٹو نے کیا کیا کہ آلریڈی ایک O&M اسٹڈی ہوئی تھی ہاؤ ٹو شارٹن دا پاسپورٹ میکنگ. تو ہمارا پاسپورٹ جو تھا نا بھٹو نے کہا کہ اچھا بھائی اب یہ والا اس کو سٹارٹ کر دو. تو پاسپورٹ پاکستان پاسپورٹ جو ہے نا یہ بہت بڑی ایک سکسیس اسٹوری ہے اچھا جو کہ بیوروکریسی دبا کے بیٹھی تھی کیونکہ ایسی چیزوں میں لوگوں کا پیسہ بن رہا ہوتا ہے. صحیح. تو وہ پھر پاسپورٹ بننا شروع ہو گئے 1 ہفتے میں. سو دیٹ بیکیم لائک اے ریلیف ویلو, جیسے آپ کے پریشر کوکر کے اوپر وہ نہیں رکھا ہوتا. وہ یہ ہوا کہ سڈنلی ایوری باڈی ہیڈ اے پاسپورٹ اور ہی گاٹ اے جاب ان دا گلف. تو بڑا ایک ماس ایکسوڈس ہوا پاکستان سے ٹرینڈ مین پاور کا, جو ہمارے پاس ہاں کئی ڈیکیڈ سے نا جو اسکلڈ مین پاور کی جو تھی نا لیئرس, ہائیلی اسکلڈ پیپل, کیونکہ سب لوگ استاد نہیں ڈاکٹر انجینئر تو تھے ہی جیسے تھے, لیکن اٹ از آرٹیزن, دا کارپینٹر, دا پینٹر, دا فیکٹری ورکر, دا مکینک, دا ویلڈر, وہ جتنے اچھے لوگ ٹرینڈ تھے وی لاسٹ آل آف دیم ٹو مڈل ایسٹ. اچھا اور وہ لوگ پھر ان کی فیملیز یہاں تھیں, بعد میں فیملیز بھی لے جانے کا موقع بن گیا. لیکن یہ جو آپ نے بھی بات کی نا باہر جانے والا, اس میں وہ جو پیریڈ ہے نا 1970 کیونکہ آپ نے وہ کیا ہے, دیٹ از ریئلی اے ٹرننگ پوائنٹ, کیونکہ اس کے بعد پھر پاکستان واز نیور دا سیم, کیونکہ سوسائٹی ریمینڈ ان ٹرموائل. کیونکہ جب ایک آدمی باہر چلا جاتا ہے نا تو جو آپ اکنامکس میں پڑھتے ہیں کہ واٹ از انفلیشن, ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس. اچھا اگر آپ اسی ملک میں کام کرتے ہیں, ایک بندہ کوئی چیز بناتا ہے, دوسرا اس سے خریدتا ہے, اس کا پیسہ اس کو, اس کا پیسہ, وہ پیسہ آپ کے اندر ہی سرکولیشن میں رہتا ہے اور اٹ بیلنسز دا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ہمارے پاکستانی جب باہر گئے تو پیسہ تو باہر سے آتا تھا اور اندر پروڈکشن نہیں تھی. تو وی ور ہٹ ود این انفلیشنری اسپائرل اینڈ وی آر کنٹینیوئنگ ٹو بی. یہ جو آپ کہتے ہیں نا اوورسیز پاکستانی سے پیسہ آتا ہے, یہ جو بابو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں نا دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اکنامکس. یہ پیسہ جو ہے انفلیشنری ہے, اٹ از ڈیمیجنگ. اور جو چیز بالکل لکھی اس کے اوپر کچھ سوشل سائنٹسٹ, کیونکہ ہم لوگ سوشل سائنٹسٹ پیدا ہی نہیں کر رہے, ہم لوگ سائنٹسٹ, انجینئر, ڈاکٹرز, ملٹری آفیسرز یہ پیدا کر رہے ہیں. اگر یہ کوئی سوشل سائنٹسٹ کام کر رہے ہوتے تو دے وڈ سی کہ آپ کا جو سوشل فیبرک ہے, یہ جو باہر جانے والے لوگ ہیں ان کی وجہ سے سوشل فیبرک کتنا ڈسٹرب ہوا ہے. پیسہ ابا جی باہر سے بھیج رہے ہیں یا بھائی باہر سے بھیج رہا ہے, جو بھائی ادھر بیٹھا ہے وہ کام نہیں کرتا, ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو ورک. اماں جی, بیوی, دے آر ہیونگ اے گڈ لائف وداؤٹ ہیونگ ٹو ورک, یو سی. اور اس کے ساتھ آپ امیجن کریں کہ بندے کی بیوی جوان ہے, ادھر بیٹھی ہے جی, وہ بندہ جو ہے نا سال میں 1 یا 2 دفعہ یہاں آتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے. تو امیجن کہ واٹ از ہیپننگ ٹو فیملیز, اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. اور یہ دس از واٹ از ہیپننگ, یہ جو گلف والا فنومنا ہے جی, جسے پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے ابو دبئی ہے جی. تو اٹ واز جسٹ ون پلیس آؤٹ سائڈ پاکستان ویئر کیمرے لٹک رہے ہیں درختوں کے ساتھ, اور سارا نا جو بھی آ رہا ہے واپس کیمرہ ٹیپ ریکارڈر لے کے آ رہا ہے, یو سی. سو اس کا بہت ہی برا ایک امپیکٹ ہوا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی ڈسکس نہیں کرتا ہے. تو یہ جسٹ اب میں بتاتا ہوں کہ وائی آئی ڈڈ ناٹ لیو پاکستان. کبھی خیال آیا آپ کو؟ کیونکہ اسکل بھی تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں, بات یہ ہے کہ پاکستان نے میرے اوپر انویسٹمنٹ کی. اٹ از اے ویری اسمال انویسٹمنٹ, مجھ سے بہت زیادہ لوگوں کی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں. لوگ مطلب پاکستان کے خرچے پہ جرنیل بنے ہیں ہے جی, زمینیں پلاٹس یہاں پہ لیے ہیں, اور پھر آپ وہ کینیڈا کے جنرل اسٹریٹ پہ ٹورانٹو میں ان کی کوٹھیاں ہیں, 100s آف دیم ہے جی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے ان کے لیے کیا کیا ہے, اور انہوں نے پاکستان کے لیے جو بھی کیا they got paid for it ہے. میری جو اسکولنگ ہے جو پاکستان ایئر فورس اسکول میں نے 3 سال اور 1 مہینہ گزارا تھا. لیکن اٹ ہیڈ این امپیکٹ آن می.
اور میں نے جو وہاں پڑھا, جو میری ٹریننگ جو بھی ہوا, ان فیکٹ پاکستان واز لکی کہ آئی ڈڈ ناٹ جوائن دا ایئر فورس, کیونکہ جی ایئر فورس میں آئی ووڈ ہیو بین another ایئر فورس آفیسر, صحیح. بٹ وین آئی کیم آؤٹ, اور اللہ نے میرا کوئی روٹ اور لکھا ہوا تھا, ہر انسان کا کوئی روٹ ہوتا ہے, تو میرا جو روٹ تھا اس میں سب سے پہلے تو نا آئی آلویز فیلٹ انڈیٹڈ کہ میری اسکولنگ اچھی ہوئی ہے, باقی لوگ جو تھے ان کی اسکولنگ اتنی اچھی نہیں ہو سکی. اچھا, تو اس کی وجہ سے آئی آل سیڈ کہ انہوں نے میرے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے, میں جا کے کسی اور اکانومی کا حصہ بن جاؤں, بالکل ہیں جی, اور میں وہاں کہوں کہ یار دس کنٹری از ناٹ فٹ فار می. اچھا, میرے اور جو آدمی جو نہیں کر سکا, جس سے میں کہتا ہوں دا ڈس انفرینچائزڈ پاکستانی ہیں, جو عام پاکستانی ہیں, اس کو دیا کیا ہے, وہ مٹی کے اندر اس کا بچہ فٹ بال کھیل رہا ہے. اچھا, تو اس کا کچھ حصہ میرے اوپر بھی لگا ہوگا نا, ہے. اچھا, اب میں کہوں کہ اس کو تو آتا ہے, میں تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, ہے جی. اچھا, تو میں کہوں کہ نہیں یہ ملک ہی ایسا ہے یار, میں جا رہا ہوں, ہے جی. کتنی یہ گھٹیا بات ہے جی. اچھا, تو میرے جو پرنسپل تھے نا مسٹر کیچپور, اچھا, ہاں جی, I've interviewed him for Dawn. اچھا اچھا, دیٹ واز اچھا. میں ابھی وہ اسکول کی بات کر رہی تھی, he made that school. ایئر فورس اسکول کی بات کر رہی جی, ہے, ایئر فورس اسکول جی, وہ انہوں نے بنایا تھا, اور یہ حسن عبدال کا بھی حسن عبدال کو بنایا تھا. he did not make the school, مطلب he was the second principal, مسٹر اسپروسن پہلے تھے. تو بٹ میرے والا جو پیریڈ تھا نا, مسٹر کیچ پول واز, جو میرا فائنل انٹرویو بھی انہوں نے کیا تھا, وہی رہا. اینڈ آئی واز ٹاپ آف مائی کلاس آلسو, اینڈ ہی واز ویری سوری وین آئی ڈیسائڈیڈ ناٹ ٹو جوائن دا ایئر فورس. اور انہوں نے کافی کوسیو قسم کا نا میرے ساتھ ایٹیچیوڈ بھی کیا, لیکن آئی ود اسٹوڈ دیٹ بیکاز آئی ہیڈ میڈ اے ڈفرنٹ پرومس ٹو مائی فادر کہ میں یہ پڑھوں گا بٹ آئی کم اینڈ ڈو دا یونیورسٹی. تو لیکن بعد میں نے مسٹر کیچ پول کو 10 سال کے بعد ایک لیٹر لکھا کہ پاکستان نے میرے اوپر جو انویسٹمنٹ کی تھی نا, میں نے اس سے سو مینی ٹائم مور ٹیکسز میں پے کر دیے, اینڈ ان دا پروسیس میں نے اتنے 100 یا اتنے 1000 لوگوں کو ٹرین بھی کیا اپنی کمپنیز میں. تو آپ نے وہ قرضہ چکا دیا ہے؟ نہیں, چکاتا جا رہا ہوں, ہے نہیں. اچھا, تو دس واز دا تھنگ کہ جب آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں, دیکھیں یہ دال دلیا, ایک گھر ہوتا ہے, گاڑی ہوتی ہے, فیملی ہے, دوسرا تیسرا, تو اللہ نے بڑی عزت سے ہمیں یہاں رکھا ہوا ہے. اس سے آگے میں کیا کہوں کہ مجھے, اور اپنی زبان میں بات کرتا ہوں, ہے جی, اور مجھے روزانہ اللہ موقع دیتا ہے کہ کسی نہ کسی بندے کو کم اور کچھ نہیں کر سکتا تو اس کو میں کوئی اچھا خیال دے سکتا ہوں, اس کو کوئی اچھی میں اسکل دے سکتا ہوں. اگر میں یہاں بزنس کر رہا ہوں تو آئی ایم ٹیچنگ مائی اسٹاف آل دا ٹائم, ہے. تو یہ دیٹ واز دا ریزن کہ آئی نیور تھاٹ. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ 1978 میں انگلینڈ فرسٹ ٹائم گیا تھا, اینڈ یو ول بی سرپرائز کہ میں بغیر ویزے کے گیا تھا, کیونکہ 78 میں پاکستانیوں کے لیے انگلینڈ میں ویزا نہیں تھا. Oh my goodness. مطلب اٹ واز جسٹ اٹ واز اے فری انٹری. ہم کامن ویلتھ میں بھی تھے, شاید وہ بھی ہوگا, پرابلی وہ بھی تھا, لیکن کامن ویلتھ ہونے کے باوجود نا ویزا بعد میں ہو گیا تھا. اچھا, لیکن میں اینڈ آئی واز اے ممبر آف دا انسٹیٹیوٹ آف برٹش فاؤنڈری مین already in 1970. A British what? British Foundry Man. It's a learned society for metal casting production. Engineering والی side ہے. That was what my business was. اس metal casting کو آپ نے پھر آگے انشاءاللہ چلایا. Yes. ہاں, تو یہ جو تھا نا, لیکن میں نے انگلینڈ اس کو دیکھا, اور اس کے بعد پھر I've been in and out of Europe. ہیں جی, اتنے سارے پاسپورٹس ہیں میرے, ہیں اس بزنس کی ہے. We were buying from Europe, we were exporting to Europe. جو کمپنی میں نے بچپن میں بنائی تھی, it is now exporting to more than 70 countries. لیکن میرے دماغ میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے پاکستان چھوڑ کے جانا ہے. زبردست زبردست. مطلب اس پاکستان نے ہی آپ نے اس کو دیا,
جی اور پاکستان نے بھی آپ کو الحمدللہ دیا. جی جی تو ہم ریسیونگ اینڈ تو تب ہوئیں گے نا جب ہم بھی کچھ ڈالیں گے اندر. جی ہاں یہی بات ہاں. ہے. یہ بات ہے کہ اس میں جب آدمی کہتا ہے نا مجھے کچھ مل جائے، اصل میں یہ جو آپ نے بات کی تھی نا ابھی 1970 والا پاکستان، تو سوسائٹی میں پہلے تو ایک ٹرموائل آیا، اس کے بعد ایک لارج اسکیل اربنائزیشن سٹارٹ ہوئی. اچھا، اور اس میں زمینوں کی قیمتیں بڑھنی شروع ہوئیں، تو ایک ریئل اسٹیٹ کا کلچر آیا. اچھا 70s میں مطلب اٹ ہیز کنٹینیوڈ فرام 70s آنورڈس ہے جی. اچھا، میں نے یہیں اسلام آباد میں جو آدمی بائسکل پہ پھرتا تھا، ہی ٹرنڈ انٹو اے بلینئر. اچھا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک ایسا ایک لوپ ہول بن گیا سوسائٹی میں کہ بغیر کام کیے کہ لوگوں کے بھائی ایک پلاٹ کا زمین کا ٹکڑا لے کے رکھ لیا، یہ فرض کریں لاکھ کا لیا تھا، یہ چند سال میں کروڑ کا ہو گیا. یہ ہے جی. کیا ہاتھ تو نہیں ہلایا، محنت تو نہیں کی، اور جو کی ہے یہ تو جسے کہتے ہیں دنوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے کہ بھئی آپ کی یہ زمین ہو گئی. اچھا، لیکن اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ پہلے تو میرے اندر تکبر آئے گا، آئی ایم اے رچ مین ہے. وہ جو رچ مین والی بات ہے، حالانکہ اس میں میری کرنی کوئی نہیں ہے، میرا ہارڈ ورک از ناٹ پارٹ آف اٹ. اس کے بعد میرے بچے خراب ہوں گے، جو کہ آپ کو ارد گرد اب ماحول میں یہ نظر آ رہی ہے ساری باتیں. بیٹھے بٹھائے. اچھا ہاں، بیٹھے بٹھائے تو بندہ کہتا ہے جی میرا سٹائل کیا ہے، میرا گھر کون سا ہے، میری گاڑی وہ فلانے کے پاس یہ ہے، میری اس سے بہتر ہونے، میری سے ایک عجیب ایک فکٹیشیس ریس ہے. ان لوگوں کی ریس ہے جنہوں نے محنت کیے بغیر دے آر ڈوئنگ دس. اچھا، ود دا ریزلٹ کہ پھر ہر بندہ اس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں نا لائن توڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں، شارٹ کٹ ہیں جی. آپ ابھی بھی ٹریفک کی بھی جب آپ لائن میں ہوتے ہیں نا، تو ایک آدمی آتا ہے، وہ ادھر سے آ کے نا سامنے سے آتا ہے. وہ ایک ہمارا مینٹل بن گیا ہے کہ میں نے لائن توڑ کے نا کوئی چیز حاصل کرنی ہے جی. اور ود دا ریزلٹ کہ وہ سوسائٹی میں جو امبیلنس ہے نا ہے جی. اور نیکسٹ تھنگ وچ ہیز ہیپنڈ از کہ یہ تو آپ کے لیبر کلاس کی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ چلے گئے. جو آپ کا تعلیم یافتہ طبقہ ہے، دے ڈونٹ وانٹ ٹو، ان کی جو لیول آف لائلٹی ہے نا، دیٹ از ویری ہائیلی کویسچنیبل. سن رہے ہیں بچوں؟ وہ دیٹ از ویری ہائیلی کویسچنیبل، اس لیے کہ ایک بندہ لیٹ سے جو بھی اس نے پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے، عام طور پہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے. اچھا، اب وہ ایک اکنامک یونٹ ہے نا، MBBS، میاں بیوی بچوں سمیت. اچھا، MBBS از میاں بیوی بچوں سمیت ہے جی. اچھا، اب یہ جو MBBS ہے، یہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں امریکہ چلے چلتے ہیں. تو اس کی وہ جو تھی نا اکنامکلی چلے، اب وہ باہر بیٹھا تو خون کے آنسور ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے کہ پاکستان کے حالات یہ ہے. ہر دفعہ پوچھتا ہے جی آپ کے حالات کیسے ہیں؟ کیوں بھی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ تو ویسے ہی بگوڑے ہیں یہاں سے. صحیح ہیں، لیکن نہیں جی نہیں، حالات ٹھیک ہوں گے، ہم واپس آ جائیں گے. تو جو میں نے شروع میں بات کی تھی، گڈ ٹائم فرینڈس، جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ لیاقت علی خان کو گولی لگی تھی، پاکستان کے حالات اس وقت بھی خراب تھے ہے جی. فار پیپل لائک یو اینڈ می، یہ وہی پاکستان ہے جی. تو اللہ کا فضل ہے، ہمیں کیا پرابلم کیا ہے جی. لیکن خوب سے خوب تر کی یہ جو تلاش ہے، اس کے اندر فیملیز ٹوٹ رہی ہیں، پیچھے پیرنٹس چھوٹ رہے ہیں، دیر آر مینی تھنگز ہیپننگ. بہت سی امبیلنسز ہیں سوسائٹی کے ہے جی. اور پیچھے بوڑھے والدین پہلے ویسے ہو گئے، پھر جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی پراپرٹی جو ہے نا، اب وہ بھی ڈیوائڈ نہیں ہو رہی، کیونکہ سبلنگ دنیا میں براڈ کاسٹ ہو چکے ہیں دور دور. اسلام آباد میں بے شمار پراپرٹی ایسی ہے جو کہ نا ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. تو ایسے نا سوشل امبیلنسز ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس چیز پہ نا لوگوں کو سمجھنا چاہیے
میں ایک آپ کو چھوٹی سی اسٹوری سناتا ہوں. ہم لوگ ایک امریکن کمپنی کے لیے کام کرتے تھے. شاید ابھی بھی میری کمپنی کر رہی ہوگی. یہ ایک لتھوانین جو ہے، از امریکن سٹیزن ناؤ. بوسٹن میں ہے ان کی بہت بڑی بزنس. بوسٹن میں؟ جی بوسٹن میں بہت دے آر ورلڈ اسٹاکسٹ آف جیپ پارٹس. تو دنیا کی جو آرمیز ہیں اس کمپنی سے پورے نا جیپس کے اسپیئر پارٹس مینٹیننس کے لیے لیتی ہے. تو اس جیپ کے کچھ پارٹس جو تھے وہ میں بنا کے آپ بنا کے بوسٹن میں آگے دے رہے ہاں تھے اپنی فیکٹری سے؟ جی. ایسا ہی میرا ایک اور دوست ہے لاہور میں، وہ کچھ پارٹس وہ بناتا تھا. تو ایک دن لاس ویگس میں ایک ایگزیبیشن پہ وی ور سٹنگ نیکسٹ اور دا جینٹلمین نیم واز مسٹر گربر. تو جب ہم ان سے بات کر رہے تو ہی واز ان ہز 80s اور ہم لوگ 50s میں یا لیٹ 40s میں تھے. تو شاہد خان میرا ایک دوست ہے، وہ ہی واز ادر پرسن ود می. تو وہ ہمارے پروڈکٹ سے اور ہماری ڈلیوری سے بہت امپریس تھا مسٹر گربر. تو وہ ہمیں کہنے لگا کہ یو نو پیپل لائک یو شوڈنٹ بی لیونگ ان پاکستان. تو یو نو یو شوڈ بی ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو شاہد خان نے اس کو فوراً ایک جواب دیا. اس نے کہا مسٹر گربر، in the 20s and 30s and part of 40s, America was in very bad shape. کہنے لگا یس. کہیں گے where did the Americans go when the conditions were not good? کہتے they stayed in America. How deep. ہیں. تو ہم نے کہا یار we will also stay in Pakistan. ہیں. تو مطلب ہر ملک میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ویسے ہی if you jump ship ہیں جی چھلانگ لگا کے اپنی جان بچانے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تو بالکل حالات واقعی ٹھیک نہیں ہونے. یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں کئی دفعہ آ کے کہتے ہیں کہ جی تواڈے پاکستان چاہے ٹھیک نہیں ہو رہا، اے ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ تواڈا مینس کہ تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یار جب سے تم گئے ہو نا یہ ملک سنبھلا نہیں ہے. یہ بات ہے. یہ تم چلے گئے ہو، اگر تم ہوتے نا تم نے اس کو سنبھال لینا تھا. یہ مجھ سے اکیلے سے نہیں سنبھلتا. یہ بہت گہری بات ہے. اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ایک پاکستانی پاکستان سے چلا جاتا ہے تو پاکستان 6 قدم پیچھے ہو جاتا ہے. ایسی بات ہے اس کے جانے سے، ایک کے جانے سے. اگر ایک امریکہ سے ایک امریکن امریکہ سے نکل کے چلا جائے ٹیکسس سے گھبرا کے، یا جاتے ہیں لوگ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، میکسیکو جاتے ہیں، تو امریکہ کو کچھ نہیں ہوتا. جی اس لیے کہ وہ ایک سٹیبل پوائنٹ پہ ابھی پہنچ گیا. اس کو فرق نہیں پڑتا کہ ایک آدمی اور پھر نکلے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ اتنا پراسپرس کنٹری بن گیا. جی جی. تو ہمارے جانے سے ہمارے اپنے گھر کو اتنا بڑا دھچکا لگتا ہے، فیملی کو بھی اور گھر کو بھی. یہ ہمارا گھر ہے، یہ زمین ہماری ماں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہم ملک کے حالات خراب ہیں، چند میں چھوٹی چھوٹی باتیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا بھی کافی انٹریکشن رہتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی ایک سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ وہ جو ہمارا نارمل سٹیزن ہے اس کو وہ ایک قسم کا ڈی مورلائز کر دیتا ہے جی. اگر آپ کسی پولیس اسٹیشن میں چلے گئے ہیں، کسی سرکاری افسر کے سامنے جا کے بیٹھ گئے ہیں، تو اس کا جو رویہ ہوتا ہے نا وہ بھی ڈی مورلائز. لیکن اس کے اوپر جو آپ کا ٹی وی ہے، جو چینلز ہیں، جس کے لیے میں نے ایک نیا لفظ بنایا ہے، میں اس کو BNN کہتا ہوں. BNN اسٹینڈ فار بکواس نیوز نیٹ ورک. کیونکہ آپ کے پرفیکٹ بکواس نیوز نیٹ ورک. جی BNN پہ آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی ہی نہیں ہے. بھئی آپ ایک چھوٹی موٹی ڈاکومنٹری اچھی بھی چلا دیں، صحیح ہے جی. آپ کی جتنی ڈاکومنٹریز ہیں، یہ لوٹ کے کھا گیا، یہ وہ ہو گیا، فلانا اغوا ہو گیا، فلانا قتل ہو گیا، یہ چیزیں ہر ملک میں ہوتی ہیں. لیکن وہ خبریں آپ کی انٹرنیشنل نیوز پہ یا نیشنل نیوز پہ نہیں آتی، وہ کبھی کبھی لوکل میں ہوتی ہیں. امریکہ میں جب کام کرنے جاتا تھا تو شام کو واشنگٹن DC مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، شام کو کیونکہ اکیلا بیٹھا میں نے ٹی وی لگایا
تو جو کرائم سین واشنگٹن ڈی سی کا تھا ویسا تو پاکستان میں ابھی نظر نہیں آتا. وہ اتنا بھیانک تھا کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک لوکل نیوز تھی, وہ آپ کو CNN والا نہیں دکھانے لگا ہوا, انلیس کہ وہاں پہ ایک لمبی شوٹنگ ہو جائے اور 15 بندے مر جائیں, ہے جی. اچھا, تو کہنے کا مطلب ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ پاکستانی جو ہیں یہ BNN دیکھنا بند کر دیں, کیونکہ اس میں سے آپ کو کچھ نہیں, BNN نے آپ کو کیا کرنا ہے, اس نے کہنا ہے یہ کوکا کولا پیے آپ, ہے جی. اچھا, یا یہ فلانا شیمپو یوز کریں. انہوں نے ایکچولی شیمپو بیچنے کے لیے آپ کو یہ مرچیں کھلانے لگے ہوئے ہیں, بعد میں آپ CC کرتے ہیں اور وہ بعد میں اینڈ دین یو سے کہ اچھا یار یہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہونا, چلو یہ اشتہار دیکھ لو پھر یہ فلانا ہوگا. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو ہے نا, سملرلی ایسے آپ کی کچھ اخباریں بھی ایسی ہیں جو کہ آپ کو دے آر اونلی گیونگ یو بیڈ نیوز. میں ایسی زندگی گزارتا ہوں اور میری عمر آپ کے سامنے ہی ہے, لیکن مجھے حیرت ہے کہ ہر روز میں ایک اچھا پاکستانی ایسا مجھے اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار اس بندے کی تو خبر کہیں نہیں آ رہی. ایگزیکٹلی ہے جی, یہ تو یہ کتنا زبردست بندہ مجھے ملا ہے جی. ایوری ڈے ہے جی. کل میں بینک میں بیٹھا تھا تو ایک بندہ, میں نے ویسے ہی کیونکہ میرا بھی کوئی کام ادھر رکا ہوا تھا تو میں نے پوچھا یار آپ کیا کرتے ہیں. اس بندے کی سٹوری اتنی زبردست تھی کہ ریگز ٹو riches ہے جی. اچھا, ایوری ڈے آئی کم اکراس پیپل, لیکن یہ حوصلہ بنانے والی کوئی چیز نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو اسی پاکستان میں سکسیزفل فائنینشلی ویل آف لوگ ملیں گے جو پاکستان میں رہ کے ہوا ہے. یہ جو سیور والے صاحب ہے, یہ اتنی بڑی سکسیس سٹوری ہے کہ اتفاق سے میری اب ونٹیج ایسی ہو گئی ہے کہ میں آئی کین گو بیک ان ٹو ہسٹری. جب یہ آئے تھے تو یہ فیصلہ آباد کے کسی گاؤں سے آئے تھے. ہی ہیڈ 500 روپیز آن ہز, اور انہوں نے ایک دیگ پکا کے اس میں جو یہ جس کو سیور بھی ان کی تعلیم ایسی نہیں تھی کہ پتہ نہیں کس نے وہ ایسے VOUR والا سیور لکھا. اور آج کل جو تعلیم یافتہ بندے ہیں نا, وہ میرا خیال ہے سیور کی انگریزی میں نہیں جاتے ہیں جی, اس کو سیونگ والے اس میں چلے جاتے ہیں شاید. اچھا, سیور کسی نے نام رکھا. اچھا, تو ایک پیس چکن کا فرائیڈ اور ایک یہ, ہی اسٹارٹیڈ فرام دیر. اور یہ گورڈن کالج کے پیچھے ایک کونا سڑک ہے جہاں پہ انہوں نے اپنی دیگ رکھ کے نا سڑک کے برابر اسٹارٹ کیا ہے. ہی از اے ملٹی بلینئر ایٹ ٹوڈے. یہ امریکہ تو نہیں گیا, لیکن ایوری ڈے ہی ہیز بین ورکنگ ہارڈ اینڈ ہی ہیز بین ایجوکیٹنگ ہمسیلف. آپ کو حیرت ہوگی, میں کچھ کلاسز لیتا ہوں پروسیس کنٹرول کی, انجینئرس کے لیے, دوسرے لوگوں کے لیے. تو ان کو میں پروسیس کنٹرول دکھانے کے لیے سیور کے کچن لے کے جاتا ہوں, اور میں دکھاتا ہوں کہ یہ جو روزانہ جو شامی کباب کا ایک ہی ٹیسٹ ہے, یہ بنا کیسے ہے. تو ہی ہیز دیٹ انٹلیکٹ کہ ہی ہیز ڈیزائنڈ اے مشین بائی ہمسیلف, جس کے اندر ایوری ڈے شامی کباب ویسے ہی بن کے نکل رہا ہے. یو سی, اب یہ ان لوگوں کی سٹوریز آپ کو سامنے آتی نہیں ہے, اور یہ تو میں نے سیمپل کے طور پہ آپ کو بتائی ہے. آئی کین سائٹ ٹو یو ہنڈریڈ آف سچ پیپل آئی نو ہے. اچھا, تو آئی ایم ناٹ دا اونلی ون, لیکن یہ ہے کہ ان کی گفتگو ہوتی نہیں ہے, اور نوجوان لوگ جو ہے ان کو حوصلہ ٹوٹتا رہتا ہے, اور ہر بندہ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کچھ نہیں رکھا ہے, پاکستان کچھ نہیں رکھا ہے. لیکن آپ خود سوچیں آپ کے ہاتھ میں سکلز کیا ہے. میں اپنا یہ شینگن ویزا پک اپ اپلائی کرنے کے لیے گیا, پھر پک اپ کرنے کے لیے, تو جو لوگ وہاں تھے who are trying to go abroad, وہ آگے سے جب میں پوچھتا تھا جی آپ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں, میں جی ایز اے ویٹر جا رہا ہوں. کدھر جا رہے ہیں جی, میں اٹلی جا رہا ہوں یا یونان جا رہا ہوں یا سامبر. تو میں کہ جی آپ نے کوئی کورس کیا تھا اس کا, کہتے ہیں نہیں. آپ نے کوئی ایکسپیرینس کیا, نہیں. پھر وہاں پہ کیا کیسے کریں گے, وہ جی ساڈا گرائی ہے گا, وہ آپ ہی کرے گا بندوبست. یو سی, اب ان سکلز کے ساتھ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ جا کے اور یہ جو لوگ نمبر 2 کے طریقوں سے جاتے ہیں, ان کو اگر پتہ لگ جائے نا کہ وہاں جا کے پھر بوریاں کیسے اٹھانی پڑتی ہیں انسکلڈ ورکر کو, ہے جی. اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مرد ہیں, ہم تو گھڑے سے پانی بھی نہیں ڈال کے پی سکتے ہیں. اچھا, تو
اب وہ جو مرد ہے نا وہاں جا کے لیٹرین صاف کرتا ہے, وہاں ہی ول ڈو ایوری تھنگ. اور آپ کو بتاؤں کہ ان کے جو حالات ہیں نا, میں نے ان کو قریب سے دیکھا, بیکاز آئی واز ان اینڈ آؤٹ آف یورپ آل مائی لائف. مطلب کہ ہر چوتھے دن میں اٹلی ادھر ادھر کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوتا تھا کام اپنے بزنس کے سلسلے میں. آئی یوز ٹو بمپ انٹو پیپل, کبھی کبھی وہ اسٹوری بھی پتہ لگتی ہے. تو یہ جو ہے نا, اگر اس سے آدھا کام ہم لوگ پاکستان میں کرنا شروع کر دیں نا, ملک بھی چینج ہو جائے گا, ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے نا مین بات یہ ہے کہ بھئی آپ ادھر کیوں نہیں کچھ کرنے کی کوشش کرتے. وہی محنت اب کہہ رہے ہیں کہ آدھی کریں تو بھائی پوری بھی کر لیں, جتنی آپ نے پردیس میں جا کے کرنا ہے جسٹ ٹو بی اے سیکنڈ ریٹ سٹیزن اوور دیئر, آپ کیوں نہیں اپنے ملک میں وہ کریں اور شاندار طریقے سے رہیں اور شاندار قسم کی انکم یہیں پائیں, کیونکہ یہاں لوگ ہیں جن کو شاندار انکمز مل رہی ہیں, لیکن انہوں نے دن رات محنت کر کے اس جگہ پہ پہنچے. یہاں ہمارے یہاں بڑا وہ اس طرح کی سٹوریز بڑی, پیپل لو دس, وہ جو اس نے یہ فراڈ کیا, یہ کیا, دیکھو کہاں پہنچ گیا. فراڈ سے کوئی کہیں نہیں پہنچتا, محنت سے پہنچتا ہے. دیکھیں جی, حرام جو ہے نا, ایک انگریزی میں وہ ہے فریز ہے نا, اس کرس آف دا مس بیگوٹن. یہ لفظ جو ہے کسی مسلمان کا نہیں بنایا ہوا, کرس آف دا مس بیگوٹن. مس بیگوٹن, آپ نے شاید بچپن میں کہیں مون سٹون ناول پڑھا جی ہو. جی جی بالکل. مون سٹون میں یہ فریز آتی تھی, کرس آف دا مس بیگوٹن. حرام کے ساتھ جو لگی ہوئی آفات ہے, آفات حرام آپ سمجھ لیں, کرس آف دا مس بیگوٹن. بالکل. اچھا, اگر بندے کو پتہ لگ جائے نا کہ جب یہ حرام گھر میں آئے گا نا تو اس کے ساتھ آگے ہونا کیا ہے جی, تو اور میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو ادھر سے ادھر جاتے دیکھا اور پھر ان کی کنڈیشن دیکھی ہے جی, اور جب وہ بندہ پہلی رشوت لے رہا تھا تو اس کو بھی دیکھا ہے جی, اور اس کے بعد اس کے جو حالات ہوئے وہ بھی دیکھا. تو اس لیے جو حلال چیز ایک ایسی ہے کہ حلال آمدنی تھوڑی میں بھی گزارا ہو جاتا ہے, بہت, اور برکت ہوتی ہے اتنی, اس میں برکت ہوتی ہے. اور حرام جتنا بھی ہو جائے, حرام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ سمندر کے کھارے پانی کی طرح, یہ جتنا پیٹ میں جائے گا نا اتنی پیاس زیادہ لگتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ حلال کی طرف بندہ دیکھے, اس کے مطابق اس کے اولاد پہ بھی اس کے اثرات ہونے ہیں, اس کے آخرت پہ بھی ہو رہے ہیں, لیکن دنیا کے اندر ہی اس کے بہت ساری چیزیں ہو جائیں. کچھ دن پہلے ہم لوگ مری گئے ہوئے تھے, پچھلے سال میں تھا, پچھلے سال. ادھر ہم وہ یہ پھول وغیرہ وہاں سے لے رہے تھے کہ ہم یہاں آ کے لگائیں گے. تو وہ جو مالی تھا بہت زبردست تھا, تو اس سے ذرا گپ شپ شروع ہوئی. تو کہنے لگا جی میں فوج میں ہوتا تھا اور سپلائی ڈپارٹمنٹ میں تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک کمرے کا مجھے ڈیوٹی ملی جہاں نمک بھرا ہوا تھا, بڑے بڑے پتھر نمک کے ہر جگہ اس کمرے میں پڑے ہوئے تھے, اور اس کا میں ہی انچارج تھا, میں مطلب دھیان رکھتا تھا یہ. وہ کہتے ہیں ایسی ایک دن مجھے خیال آیا کہ ادھر سے اگر ایک یہ نمک کا میں اٹھا لوں تو کسی کو کیا پتہ چلنا ہے, کسی کو نہیں پتہ. کہتے ہیں میرا گھر میں بکری ہے تو اس کے لیے وہ پتہ نہیں وہ چاٹتے ہیں یہ وہ, تو وہ کہنے لگا کہ میں وہ ایک لے جاتا ہوں, کسی کو خبر نہیں ہوگی, تو میں وہ لے کے اپنے گھر لے گیا. کہتا ہے دے آیا, اور میں دل میں بھی بڑا خوش تھا کہ دیکھو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا, میں نے بکری کو بھی دے دیا. کہتے ہیں میں واپس آیا تو دوسری دفعہ مجھے خبر ملی کہ وہ بکری مر گئی. اللہ. کہتا ہے یہ مجھے پتا تھا اور میرے خدا کو پتا تھا کہ میں نے بے ایمانی کی تھی. یہ بھی اللہ کا اس پہ فضل ہوا کہ دونوں چیزوں کنیکٹ کر لیا اس نے, اور آئندہ کے لیے پرہیز کی ہوگی. ہاں, تو اس کی سمجھ آ گئی. تو میری ایک بڑی سویٹ فرینڈ ہے, وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جب کوئی برا وقت آئے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے جس وجہ سے تو نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے وہ وجہ مجھے سمجھ آ جائے. اے اللہ مجھے وہ بات سمجھ آ جائے تو تب میں ریئلائز کر سکتا ہوں. اگر مجھے سمجھ ہی نہیں آئی ایسی بات تو پھر وہ بار بار وہی غلطی ہوگی, اللہ تعالیٰ بار بار کھینچیں گے. تو ہم نے ہر تکلیف میں اس سے اپنا سبق حاصل کرنا ہے
اور بڑے غور سے، جس سے سیلف ایگزامینیشن ہے. بالکل بہن، یہ جو آپ نے بات کی نا، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے حساب سے جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ نماز، اور نماز میں جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں تو الحمد شریف میں ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے جی، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر اگلا کام ہے اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. اچھا، یہ جو صراط المستقیم ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو زندگی میں اتنی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں کہ رن ٹائم پہ فجر کی نماز میں کے بعد جو ٹائم ہے اس میں کچھ اور کرنا ہے، ظہر میں کچھ اور کرنا ہے. اسپریڈ آؤٹ ہے نا ہاں، پورے اچھا، دن. یہ جو ہے نا، یہ ہر نماز میں اگر بندہ سمجھ کے پڑھ لے نا، ہے جی، بالکل. کہ میں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کو سنا رہا ہوں، اور یہ التجا بھی، یہ بیسک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اگر یہ پڑھ لے تو وہ اس کی جو لائن ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ خود بھی سیدھی کرتا ہے. یہ جو جسے پاور آف پریئر کہتے ہیں نا، ہے کہ کیونکہ آج کل لوگ بہت زیادہ ماڈرن ہو رہے ہیں نا، تو ان کا خیال ہے کہ دین سے دوری کو ماڈرن کہا جاتا ہے جی، حالانکہ دین سے دوری ماڈرن ہونا نہیں ہے جی. تو لیکن جو دعا ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور لکیلی میرے کسی بزرگ نے مجھے الحمد شریف، جب ابھی میں انٹر میں پڑھ رہا تھا نا، تو ایک دفعہ ایسے ہی باتوں میں یہی بات سنایا جی. اور جب میں اپنے بیچلرز کر رہا تھا تو میں سوچتا تھا میں کیا کروں. یہ بات جو تھی نا، میں کنٹینیوسلی اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میں ایک قسم کے وظیفے کے طور پہ پڑھتا تھا کہ یا اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا روٹ بھی بنا دیا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. ایک دو چیزیں میں آپ کی توجہ میں کوئکلی بتا دوں. انسان جب ریڈنگ اچھی کرتا ہے نا، تو پھر اس کو خیالات کافی اچھے آتے ہیں. تو ایک تو خیر میری ویسے ریڈنگ بہت ہی زیادہ وائڈ تھی، آئی ووڈ سے کہ لکیلی مجھے بہت زیادہ کنٹرول نہیں کیا گیا کہ بھئی تم نے یہ کورس کو رٹا لگانا ہے، یہ کرنا. سم ہو پہلے میں بورڈنگ اسکول میں تھا، ادھر کے تھا، وہاں پہ تو تھی اوور سائٹ تھی، لیکن کالج اینڈ یونیورسٹی میں دیر واز نو اوور سائٹ. لیکن لکیلی ہم نے اچھے اچھے لوگوں کی بایوگرافیز پڑھی. اس وقت کے جتنے آئیکونس تھے وہ میں نے سب کی بایوگرافیز پڑھی ہوئی ہیں. اچھا، لیکن ساتھ یہ ہے کہ کچھ آپ کو موٹیویشنل بکس ہوتی ہیں، جیسے ڈیل کارنیگی ہے، بہت زبردست ہے اس کی. ڈیل کارنیگی کی جو کتابیں وہ آج بھی ایک قسم کا کوئی بھی نوجوان پڑھے گا تو اس کو آئے گا. ہاں جی، ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل فار ایگزامپل، ہاں جی، اسٹاپ ورینگ، یہ ساری. اچھا، پھر ایک کتاب جس نے بڑی امپیکٹ تھی وہ تھی تھنک اینڈ گرو رچ، نیپولین ہل. میں بھی اسی کا ذکر کرنے والی تھی. اچھا، اب یہ جو ایک کتاب ایسی ہے، اور اس کا جو پہلا دیباچہ ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا بریفلی آپ کو بتاؤں. وہ دیباچہ کیسا ہے کہ ایک کسان ہوتا ہے جو کہ کھیتی باڑی کو خاص ہو نہیں رہی، اور ایسے بڑی مشکل سے اس کی گزر بسر ہو رہی ہے. اور وہ کوئی آدمی اس کو کہتا ہے وہ ادھر شمال میں چلے جاؤ، اتنی زمین کے عوض تمہیں اتنی زیادہ زمین مل جائے گی. اور وہ چھوڑ کے وہ ادھر چلا جاتا ہے، جیسے ہمارے لوگ باہر چلے جاتے ہیں. لیکن جس آدمی نے وہ زمین خریدی ہوتی ہے، وہ وہاں ایک چھوٹا سا کوئی پونڈ ہوتا ہے، اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے وہاں لے کے جاتا ہے. تو وہ گھوڑا جب منہ میں پانی ڈال کے ہلاتا ہے نا، تو ایک اس کو کوئی چمکدار چیز نظر آتی ہے. وہ جب نکالتا ہے اور اس کو، وہ ایک پتھر ہوتا ہے، اس کو لے جا کے جب وہ بازار میں چیک کراتا ہے تو انہیں کو اتنا بڑا ڈائمنڈ یہ کدھر سے تمہیں ملا ہے. اچھا، وہ امریکہ کی سب سے بڑی ڈائمنڈ مائن بنی، اور اس آرٹیکل کا نام ہے ایکرز آف ڈائمنڈس. تو وہ ساری جگہ تھی، وہاں پہ ڈائمنڈ تھے، اور یہ بندہ دور جا چلا جا چکا، اور کسی اور نے اس کو کلٹیویٹ کیا.
You see, so ये जो है ना किस दफ़ा ये बुक रीडिंग ऐसी होती है कि बंदे की तवज्जो में ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमारे सामने वो नीचे वेल्थ हमारे पाँव के नीचे है जी, और हम इसको ठुड्डा मार के कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग किताब थी, मैजिक पावर ऑफ योर माइंड। तो ये आई वाज लकी कि ये किताबें जो थी ना मैंने अपनी 20 इयर्स की एज से पहले पढ़ ली थी मैंने, हैं? 20 अच्छा। इयर्स आप में से जितने हैं आप लोगों ने ये किताबें पढ़ी हैं। अच्छा, और अब आपके पास यूट्यूब है, उसमें किताबों का खुलासा भी मिल जाता है। तो यू कैन इतना भी ऑलवेज कर सकते आप हैं। अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। ये जो है ना मैजिक पावर ऑफ योर माइंड, यू कैन ऑलवेज प्रोग्राम कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है या वेयर आई वांट टू रीच। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपके जो ऑडियंस है उसके लिए है वो व्यूअर्स जो है कि किताब पढ़ें, अच्छी किताब पढ़ें और उसमें से फिर आपको अच्छे ख़यालात आएंगे। अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखें, हैं जी। जो लोग नेगेटिव माइंड के हैं जी, उनके साथ या उसी बाय 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 करें हम सारे हाँ। नेगेटिव लोगों को। तो जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे ख़यालात के साथ बैठेंगे, तो आप इम्प्रूव करते रहेंगे, है जी। फिर आप ये नहीं कहेंगे पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। जी। ब्यूटीफुल। आई थिंक आपने अपना खूबसूरत मैसेज दिया और आज की बड़ी खूबसूरत नशिस्त हुई, बहुत ही लुत्फ़ आया और समझ आ गई कि आपसे सीखने को और भी बहुत कुछ है। आज के लिए हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू, इट्स माय ऑनर जी, बहुत शुक्रिया। Thank you. बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। आप लोग भी घंटे से ऊपर बैठे मेरे साथ, हमारे साथ और आपने बातें सुनी। तो अल्लाह करे कि हम सब दिल में मुतमईन हो जाए जी। कि जहाँ भी हैं हम ज़िंदगी में, पाकिस्तानीज़ बाहर भी हैं, उनका भी दिल हमारे दिलों के साथ धड़क रहा है और वो वहाँ रह के भी यहाँ बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं जो करना चाहते हैं। स्कूल्स बना रहे हैं, बहुत बहुत काम कर रहे हैं वो लोग, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। तो जो भी हैं, जहाँ भी है, अपना अपना काम जारी रखें और अपने ज़मीर को साथ रख के जो भी काम करना है करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। थैंक यू।